सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना वायरस के बायस दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी अपने घरों में मुक़य्यद होकर रह गई है। सिर्फ अमेरिका में 85% आबादी अपने घरों में कैद है। दुनिया भर के कुल केसेस में से 75% अमेरिका और यूरोप में है, जबकि चीन समेत दीगर ममालिक में केसेस दुनिया के कुल मरीजों का सिर्फ 25% हैं। दुनिया की आलमी ताकतें समझे जाने वाले स्पेन, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका में नए केसेस और हलाकतों में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। अमेरिका में एक ही रोज में 25,000 से ज्यादा नए केसेस और 1,000 के करीब अमवात सामने आई। मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफे के बायस अमेरिका में जगह जगह अस्पताल बना दिए गए हैं। अमेरिका 3.25 लाख, स्पेन 1,24,000, इटली 1,20,000, जर्मनी 91,000 और फ्रांस 82,000 मरीजों के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर खड़ा है, जबकि चीन में ताहाल सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। बरतानिया ने हलाकतों के लिहाज से चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां मरने वालों की तादाद 3600 से तजावुज कर गई है। यूनान में तारकीन वतन के एक कैंप और एक मुसाफिर बहरी जहाज को कोरोना वायरस के फैलाव के मराकज करार दिया गया है। जहाज पर 380 अफराद में से 119 में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जबकि एथेंस के करीब एक कैंप में यह तादाद तकरीबन 24 के करीब है। फ्रांस में हुकूमत ने ऐलान किया है कि नर्सिंग होम्स में रहने वाले 884 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान में 2700 से ज्यादा नए केसेस और 134 मजीद हलाकतों की तस्दीक हुई, जिसके बाद मरीजों की कुल तादाद 53,000 से ज्यादा और अमवात 3300 से बढ़ गई है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के गवर्नर ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए घरों में रहने के हंगामी अहकामात में 4 मई तक तौसी कर दी है। रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर ने अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उनकी रियासत में अब भी हिफाजती सामान और वेंटिलेटर्स की कमी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 6 दिन का सामान बाकी है। अमेरिका में खेलों के स्टेडियम्स, कन्वेंशन सेंटर्स, यहां तक के गाड़ियों की पार्किंग की जगहों पर भी अस्पताल कायम किए जा चुके हैं। ताहम इन अस्पतालों में काम के लिए तिब्बी अमले की कमी पैदा हो चुकी है। अमेरिकी फौज न्यूयॉर्क, शिकागो समेत दीगर शहरों में 8 फील्ड अस्पताल बना रही है। बरतानवी हुकूमत ने रवां माह के आखिर तक मुल्क में कोरोना वायरस के 1 लाख टेस्ट यौमिया करने का ऐलान कर दिया है। उधर शाम की हुकूमत ने अपने जेर इंतजाम तमाम इलाकों में कर्फ्यू का दायरा कार वसी कर दिया है। दमिश्क में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार को भी सील कर दिया गया है। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। इंडोनेशिया ने कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र 18,000 कैदी रिहा कर दी है। उर्दन ने भी 24 घंटे तवील मुल्कगीर कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इराक के सूबे करबला में हुकाम ने कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए ज़ायरीन की मुकद्दस मकामात पर हाजिरी पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब ने मुल्क के चंद इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में तौसी कर दी है और उसे मजीद 3 शहरों पर नाफिज कर दिया गया है। दमाम, ताइफ और कतीफ में कर्फ्यू का दौरानिया बढ़ा दिया गया है, जबकि शाह सलमान ने निजी सेक्टर से वाबस्ता 12 लाख सऊदी शहरियों की माली मदद के लिए 9 अरब रियाल के इजरा का ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आलमी वबा कोरोना वायरस के खिलाफ आलमी सतह पर मुत्तहिद होकर लड़ने की करारदाद मंजूर कर ली है। यह अक़वाम मुत्तहिदा या किसी भी आलमी तंजीम की जानिब से कोरोना वायरस के शुरू होने के बाद पहली आलमी करारदाद है। यह है सूरत हाल दुनिया की, और पाकिस्तान में भी इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवाई है कि इस माह के आखिर तक पाकिस्तान में मुतासरीन मरीजों की तादाद 50,000 तक बढ़ सकती है। ऐसे में क्या हुकूमत तन्हा इस नागहानी आफत का मुकाबला कर सकती है या उसे पाकिस्तान की बड़ी अपोजिशन जमातों की ज़रूरत है? बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है ऑनरेबल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और साबिक वज़ीर बराए प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे। सर, आपका बहुत शुक्रिया।
بہت شکریہ. احسن صاحب، یہ جو رپورٹ سے آغاز کرتے ہیں جو آج وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی کہ اس مہینے کے آخر تک 50,000 تک کیسز پہنچ سکتے ہیں. پہلے تو ہم لوگ اپنے تخمینے لگا رہے تھے، آج تو ایک طرح سے اسٹیٹ نے اعتراف کر لیا. جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعداد و شمار حکومت نے دیے ہیں یہ بھی بہت کنزرویٹو ہیں، اس لیے کہ پاکستان ان ممالک میں ہے کہ جہاں پہ ٹیسٹنگ کی شرح کم ترین ہے، اور ہمیں ایڈوائز کیا گیا ہے بین الاقوامی اداروں کی طرف سے کہ اگر ہم کوئی مستند تخمینہ لگانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے اندر کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی تعداد کو بہت کئی گنا اضافہ کرنا پڑے گا تاکہ کیپچر ہوں وہ سارے لوگ جو اس بیماری میں ملوث ہیں یا مبتلا ہیں. اس وقت صورت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد غالباً ایسی ہے کہ جن کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا، جو ہماری سکروٹنی سے باہر ہے. تو اس لیے اگرچہ یہ نمبرز بھی الارمنگ ہے، جو اصل صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ سنگین ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ایک بین الاقوامی سروے میں بتایا گیا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت پاکستان میں 43% تقریباً آبادی نے کسی قسم کی کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی، اور عوام کے اندر اویئرنیس پیدا نہیں کی گئی جس سے لوگ خود کو محتاط کرتے، احتیاط کرتے. تو بزنس ایز یوزول ایک بہت بڑی آبادی کے قریب تقریباً آبادی نے جاری رکھا، جس سے خدشہ ہے کہ اس کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. رائٹ. اچھا احسن صاحب، جنوبی کوریا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اسی طرح سے ہانگ کانگ کی مثال ہمارے سامنے ہے. جنوبی کوریا اور ان دو ملکوں نے تو ان کو اس وقت آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے. دنیا کے مختلف ملکوں کے حکمران ان سے رابطہ کر رہے ہیں. سویڈش پرائم منسٹر نے ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ کو فون کیا ہے، فرانس کے صدر نے فون کیا ہے ایمینوئل میکرون نے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے کیسے اس کو کوپ اپ کیا. جنوبی کوریا نے جو فارمولا اپنایا اس کو کہا جا رہا ہے ٹریس، ٹیسٹ اینڈ ٹریٹ، یعنی فوری طور پہ لوگوں کو ٹریس کریں، پھر ان کا ٹیسٹ کریں، اگر پازیٹیو ہے تو ان کو ٹریٹ کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں یہ جو ٹریس والا کام تھا جو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، حکومت ٹریس ہی نہیں کر سکی جو شروع کے 1-1.5 ماہ تھے؟ نہ چونکہ وہ لوگوں کو ٹریس کیا گیا، جب ٹریس نہیں ہوئے تو ٹیسٹ تو ویسے ہی ہم تو آج تک نہیں کر پا رہے، تو پہلے ہم نے کیا کرنا تھا؟ اس میں ایک چیز اور میں ڈال دوں. دیکھیے جو سب سے دنیا میں کامیاب ماڈلز ہیں ان کے اندر 4 کلیدی ہمیں فیکٹرز نظر آتے ہیں. پہلا یہ کہ کنٹین، انہوں نے وہ تمام اسباب اختیار کیے جس سے اس بیماری کو کنٹین کیا جا سکے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے ٹریس اور ٹیسٹ کا طریقہ کار اختیار کیا. تیسرے نمبر پہ انہوں نے پریونشن پہ بہت زیادہ زور دیا اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کی، لوگوں کو سینسٹائز کیا، اور حکومت نے جہاں لاک ڈاؤنز کی ضرورت تھی لاک ڈاؤنز کیے، سوشل انٹریکشنز جہاں تھے ان کو بریک کیا، اور پریونشن کی لوگوں کو لائف سٹائل چینجز جس میں ہاتھ دھونا اور جو دیگر احتیاطی تدابیر ہیں وہ دی. اور چوتھے نمبر پہ ٹریٹمنٹ، کہ جو لوگ اس مرض کے اندر مبتلا پائے گئے ان کو فوراً آئسولیٹ کر کے ٹریٹ کیا گیا. اور اس میں ان کے علاج سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ وہ ڈاکٹرز، وہ پیرامیڈکس، وہ ہیلتھ سٹاف جو اس فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں، جو ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کو آپ سیکیور کریں، ان کو آپ پروٹیکٹیو کٹس دیں، ہر لحاظ سے ان کے اندر یہ اعتماد پیدا ہو کہ وہ جب مریضوں کو ٹریٹ کریں گے تو وہ خود ولنریبل نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ ان 4 کاؤنٹس پہ حکومت گو مگوؤں کا شکار رہی. اب ہیلتھ آفیشلز کی طرف سے یہ بات آ چکی ہے کہ فروری کے شروع میں حکومت کو تمام پلان آف ایکشن دے دیا گیا تھا، خطرات سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن پورا فروری کا مہینہ گیا، مارچ کا مہینہ گیا، کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں آ سکی. جہاں تک کنٹینمنٹ کا سوال ہے، خود نیشنل اسمبلی کے اندر ممبرز نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم بیرون ملک سے آئے ہیں اور ہمیں کسی نے اسکرین نہیں کیا. اسی طرح جو ٹیسٹ اور اس کے علاوہ لوگوں کو ٹریس کرنا ہے، اب آپ دیکھیے چین نے جو شروع میں لیبارٹریز 3 بھیجیں، لاہور شہر کے اندر وہ لیبارٹری بجائے کسی ہسپتال کو دی جاتی، وہ شوکت خانم ہاسپٹل کو، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کو جو پرائم منسٹر کا ہاسپٹل ہے، اسے دے دی گئی. اور یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی تھی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو سرکاری ہسپتالوں میں غریب لوگ جاتے ہیں تو وہ ہم بر وقت کوئی ٹیسٹنگ کا بندوبست نہیں کر سکے اور ٹریس نہیں کر سکے.
پھر اسی طرح جو پریونشن ہے اس پہ جب خود وزیر اعظم کہیں گے آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو لوگ بزنس ایز یوزول میں چلے جاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ ٹی وی کے پروگراموں میں کہا کہ ہمارا فرض تھا ہم لوگوں کو کہتے کہ اس بیماری سے گھبرانا ہے, یہ بیماری جان لیوا ہو سکتی ہے اور آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اگر اس بیماری سے بچنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب مشرق وسطیٰ کے ممالک جمعے کی نماز انہوں نے عملاً ختم کر دی تھی, مسجد جو ہمارا سب سے مقدس ہے حرم خانہ کعبہ وہاں پہ نماز اور طواف ختم کر دیا گیا, مسجد نبوی کو بھی, مسجد نبوی کے اندر تو کوئی جواز نہیں تھا کہ ہم اپنے علماء کرام کو قائل نہ کر سکتے اور اپنے ملک کے اندر ہم مذہبی اجتماعات کو روک نہ سکتے, لیکن حکومت صرف تماشائی بنی رہی, دیکھتی رہی, تو اس میں بھی ناکام ہوئی. اور آخر میں جو ٹریٹمنٹ ہے ابھی ہم نے اپنی جماعت کی طرف سے ڈاکٹرز کے لیے جو پروٹیکٹیو کٹس ہیں وہ دینی شروع کی ہیں, 4 صوبوں میں دے رہے ہیں, کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ہماری حکومتیں دے رہی ہیں. آپ یقین کیجئے جہاں پہ وہ کٹ لے کر جاتے ہیں وہ ڈاکٹرز اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ جیسے انہیں آب حیات مل گئے, چونکہ حکومت نے ابھی تک کور نہیں کیا ہمارے ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, ہیلتھ سٹاف کو, تو لہٰذا یہ ایک بہت کمی رہی ہے. حکومت کوئی قابل ذکر اقدامات نہیں اٹھا سکی. اور جو کرائسس ہے میں آپ کو یہ کہوں, دیکھیے جب بھی کوئی بحران آتا ہے نا وہ 2 اس کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک امتحان ہوتا ہے لیڈرشپ کی, ڈیسیجن میکنگ کا, کہ آپ کرائسس میں بر وقت فیصلہ سازی کریں. اگر آپ بر وقت فیصلہ سازی نہیں کریں گے بہت نقصان کر بیٹھتے ہیں. اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کرائسس کو اگر اپرچونٹی بنانا ہے تو اس کرائسس میں یونٹی کریٹ کریں, لوگوں کو اکٹھا کریں, اپوزیشن کے ساتھ اکٹھے ہوں, تمام صوبائی اور وفاقی حکومتیں اکٹھی ہوں. یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا. میں ذرا اس پہ تو ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ آپ ایک پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, آپ الیکٹڈ ممبر ہیں, تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ حکومت کا آپ کی طرف کیا کوارڈینیشن یا حکومت کے لیننگ ایٹیٹیوڈ رہا یا نہیں. لیکن ایک سوال, میں کوئی بالکل کوئی پیسمزم پروگرام کے آغاز میں یا کوئی ڈسٹرکٹیو تنقید نہیں کر رہا, ایک کنسٹرکٹیو سوال ہے آپ سے. یہ تو ابھی تک ایز اے اسٹوڈنٹ جو ابھی تک ہم نے سنا ہے یا سیکھا ہے اس کرونا کے بارے میں کہ یہ پاکستان میں انڈیجنسلی گرو نہیں ہوا, یہ باہر سے آیا ہے اور کیریئرز کے ذریعے سے آیا ہے. کچھ سعودی عرب سے آئے عمرہ زائرین, کچھ ایران سے آئے, کچھ امریکہ یورپ سے پاکستانی آئے, انہی میں سے کچھ کیریئرز تھے جو یہاں لے کر آئے. اگر یہ یہاں انڈیجنسلی گرو نہیں ہوا اور یہ باہر سے آیا, اور جب ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ 31 دسمبر کو دنیا میں آ چکا ہے اور پھر جنوری میں اس نے لاشوں کے انبار لگانا شروع کر دیے, تو کیا فروری کے سٹارٹ میں ہی جو لوگ پاکستان میں لینڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ زمینی بارڈر سے کراس کر کے آ رہے ہیں, چاہے وہ فضائی راستے سے آ رہے ہیں, تو کیا احسن صاحب ان کو فوری طور پہ کوارنٹین وہیں پہ ایئرپورٹس پہ کرنا چاہیے تھا, یا ان کو ٹریس کر کے ان کے ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کو آپ ریلیز کرتے کہ وہ اپنے گھروں کو جائیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دیکھیے دنیا میں جو کرونا وائرس کا سپریڈ ہوا ہے یہ بیسکلی ان کیریئرز کے ذریعے ہوا ہے کہ جو اس جگہ سے جہاں پہ یہ وائرس نے متاثر کیا آبادی کو, وہاں سے دوسری جگہ سفر کر کے گئے. اسی لیے جو میں نے پہلا نقطہ کہا تھا, کنٹینمنٹ میں تمام ممالک نے بارڈر مینجمنٹ پہ توجہ دی اور بارڈرز کے اوپر جو رسک والے لوگ تھے یا جو انفیکٹڈ لوگ تھے ان کو علیحدہ کیا, وہاں پہ ان کو کوارنٹائن کیا, ان کے علاج کے لیے بندوبست کیا. میں آپ کو مارچ کے, آپ تو فروری کے شروع کی بات کر رہے ہیں, مارچ کے وسط میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس ختم ہوا ہے, تو مڈ مارچ میں ایم این ایز کہہ رہے تھے کہ 2 دن پہلے ہم ایئرپورٹ سے آئے, ہمیں کسی نے اسکرین نہیں کیا. تو نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے ایئرپورٹس کو پراپرلی اسکریننگ میں نہیں ڈالا اور وہاں پہ کوارنٹائن نہیں کیا, بلکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ہماری زائرین کی تفتان سے ایران کے ذریعے آتی ہے. اگر ہمیں پتہ تھا کہ کتنے لوگ گئے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں نے آنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنگامی طور پہ وہاں پہ شہر کا شہر آباد کیا جا سکتا تھا. 5,000 10,000 لوگوں کے لیے جگہ بنائی جاتی پراپر, کہ جہاں پہ انہیں کوارنٹائن کیا جاتا, ان کو ٹیسٹ کیا جاتا, جو لوگ صحت مند تھے ان کو جانے دیا جاتا, اور جو بیمار تھے ان کو آئسولیٹ کر کے کنٹرول کیا جاتا کہ وہ آبادی میں یہ مرض پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے. لیکن کسی قسم کی کوئی ہم نے چیز نہیں دیکھی. اور جو ویڈیوز وہاں پہ جو کیمپس بنائے گئے تفتان کے بارڈر پہ, وہ اتنے افسوسناک اور شرمناک تھے کہ وہاں پہ لوگوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ڈمپ کر دیا گیا, اور اگر کوئی صحت مند بھی تھا وہ بھی بیچارہ اس مرکز کے اندر بیمار ہو کے نکلا ہوگا. تو اس طرح کے وہاں حالات تھے, تو کوئی ایک ٹھوس منصوبہ بندی نہیں. لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر ہم آ گئے ہیں ہمیں آگے دیکھنا چاہیے,
اور اب بھی حکومت کو فوری طور پہ اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ جو اس کا پھیلاؤ ہے اس کو روکا جائے اور ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ وہ اس سے بچیں جب تک کہ یہ بیماری کا ہم کرو جو ہے نیچے کی طرف نہیں لے آتے. ابھی تو یہ بالکل اس طرح اوپر کی طرح جا رہا ہے اور اس کو پہلے فلیٹ ہوگا پھر یہ نیچے کی طرف آئے گا. تو ہمارے اوپر ابھی بڑی ذمہ داری ہے, حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے, اور وہ تمام میڈیکل سٹاف, انتظامیہ کے لوگ جو اس بیماری کو فائٹ کر رہے ہیں, حکومت کو چاہیے کہ ان کو فوری طور پہ جو پروٹیکشن کے لیے ضروریات ہیں وہ فراہم کریں تاکہ وہ بے خوف ہو کے اس کے ساتھ لڑ سکیں, مریضوں کی دیکھ بھال کر سکیں. رائٹ. اچھا, اب ذرا آ جاتے ہیں سنکرنائزیشن, یعنی حکومت اور اپوزیشن, کیونکہ یہ جس کے اوپر بھی حملہ آور ہوگا اس نے نہ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے, نہ اس نے دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے, نہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تحریک انصاف کا ورکر ہے یا مسلم لیگ نون کا ورکر ہے. تو یہ تو انسانوں کے انسان نگل رہا ہے یہ وائرس, خدا نخواستہ کس حد تک جاتا ہے پاکستان میں. تو ابھی تک یہ جو 1-1.5 ماہ گزرا ہے اس میں ابھی تک حکومت پاکستان کی, بالخصوص عمران خان صاحب کی, میں پروونشل گورنمنٹ پنجاب کی بات نہیں کرتا, عمران خان صاحب کی طرف سے ابھی تک فیکچولی آپ کے ساتھ کس قسم کے کوارڈینیشن میکانزم بنایا گیا؟ دیکھیے, ہم نے تو ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا قومی بحران آیا ہے غیر مشروط تعاون کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, خلاف ورزی کی ہماری فضائی حدود کی, تو اپوزیشن نے غیر مشروط تعاون کیا, اگرچہ اس وقت ہماری بہت حکومت کے ساتھ محاذر آئی تھی. لیکن جب پارلیمنٹ کے اندر بریفنگ کا وقت آیا تو پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو بھیج دیا اور کہا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. آرمی چیف جب ہماری فوجیں لگی ہوئی تھیں, میزائل لگے ہوئے تھے, 1.5 گھنٹہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے, پرائم منسٹر نہیں آئے. اسی طرح جب مودی نے کشمیر کے اوپر اپنا وار کیا اور کشمیر کو ہڑپ کیا, اس موقع پر بھی ہم نے تعاون کیا, لیکن پرائم منسٹر نے کسی قسم کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے اندر یونٹی فورج نہیں کی. اسی طرح اور کئی بحران آتے رہے, اور اب بھی آپ دیکھیے اسپیکر نے پارلیمنٹری ایک کمیٹی کا اجلاس بلایا جس میں حکومت اپوزیشن کو اکٹھا بٹھایا, تو پرائم منسٹر اس میں بھی اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے گئے اور اپوزیشن کی بات سننے سے انکار کر دیا کہ ان کی میں بات نہیں سنوں گا. تو یہ ایک افسوسناک رویہ ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی قوم کسی بھی بیماری کا یا وبا کا یا کسی بھی بحران کا کامیاب ہو کے تبھی مقابلہ کر سکتی ہے کہ جب اس کی رینکس میں یونٹی ہو اور اس کو متحد کیا جائے. چلیے اپوزیشن کو تو چھوڑ دیں, اپوزیشن سے حکومت کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت میں یہ بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ صوبائی حکومتیں کہ جو اس فیڈریشن کا حصہ ہے لیکن حکومت کے سیاسی طور پہ مخالف ہے, ان کے ساتھ بھی یہ کوئی کسی قسم کا تعلق یا رابطہ بنانے میں ناکام رہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ شکایتیں کرتے ہیں, گلگت کی حکومت اور کشمیر کی حکومت جہاں مسلم لیگ نون کے حکومتیں ہیں ان کو ستیلا سلوک کی شکایت ہے کہ وفاقی حکومت انہیں اس فائٹ کے اندر اون نہیں کر رہی, وہ خود سے اپنے وسائل کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اور بہت انہوں نے قابل ذکر وہاں پہ کام کیا ہے. تو کم از کم یہ تو ہے کہ جو وفاق کا ڈھانچہ ہے, اس کے جو اکائیاں ہیں, انہی کو حکومت اکٹھا لے کر چلے اگر اپوزیشن کے ساتھ نہیں کام کر سکتی. اب اسی طرح جب اکنامک کرائسس ہے تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بجائے یہ کہ کچھ لابیز کے دباؤ میں آ کے یا ویسٹڈ انٹرسٹ کے ہاتھ میں آ کے پیکیج کا اعلان کریں, آپ کا فرض ہے کہ آپ پاکستان بھر کے چیمبرز کو بلائیں. ہر جو بزنس اور انڈسٹری ہے اس کا چیمبر ہے, اور ان کی جو نمائندہ قیادت ہے ان کے ساتھ بیٹھیں, اور بیٹھ کے اگر آپ اجلاس نہیں کر سکتے ویڈیو لنک کے اوپر ان کو لے سکتے ہیں, اور ان کی مشاورت سے ایک نیشنل اکنامک پیکیج بنائیں جس سے کہ اکانومی کو سٹیمولس ملے. لیکن اس قسم کی بھی حکومت نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو ہمیں اس وقت کمی نظر آ رہی ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں وہ حکومت کی صلاحیت ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے. اور یہ بات میں آپ کو بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میں بھی حکومت کے بہت اہم عہدوں پہ رہا ہوں, کہ پاکستان دنیا کی کمپلیکس ترین ریاستوں میں ہے گورن کرنے کے لیے, اور اس میں کوئی لیڈر یا کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ اگر یہ سمجھے کہ وہ تنہا اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتا ہے تو اسے کسی دماغی ڈاکٹر سے جا کے اپنا معائنہ کرانا چاہیے. یہ ملک چلانے کے لیے ہمیں بہت پازیٹیو سینرجی کی ضرورت ہے, ہمیں آپس میں کوآرڈینیشن کولیبریشن کی ضرورت ہے, اور اگر یہ ہماری کولیبریٹیو ایفرٹ نہیں ہوگی
تو پھر خدا نہ خواستہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم پہ حاوی ہو جائیں گے. اچھا اسد صاحب، اگر میں اس سوال کو ذرا ریفریز کروں کہ اگر اس وقت آپ کی حکومت ہوتی، اگرچہ 2018 میں نہیں ہو سکا ایسا، لیکن اگر آپ کی حکومت ہوتی، کوئی بھی ہو ایور از دی پرائم منسٹر پی ایم ایل این میں سے، نواز شریف صاحب تو چونکہ الیکشن ہی نہیں کنٹیسٹ کر سکتے تھے، تو عمران خان اپوزیشن میں ہوتے، پی ایم ایل این حکومت میں ہوتی، پی ایم ایل این کیسے آن بورڈ کرتی عمران خان کو؟ دیکھیے آپ کو میں مثال دوں گا کہ یہ تو ایک آپ مفروضے کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو اپنے عمل سے مثال دیتے ہیں. جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا پشاور میں دہشت گردوں کی طرف سے، تو ہم نے 24 گھنٹوں کے اندر اس کرائسس کو ایک اپرچونٹی بنایا اور ملک کی تمام لیڈرشپ کو اکٹھا کیا. عمران خان صاحب جو اس وقت ہمارے خلاف دھرنا دے کے بیٹھے تھے، صبح شام ہماری حکومت کو اور وزیر اعظم کو گالم گلوچ کرتے تھے، ہم نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، ان کو بھی دعوت دی، اپنے ساتھ میز پہ بٹھایا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کنسنسس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، پوری قوم کے اندر یکسوئی آئی، اور اس کے بعد ہم نے مل کر دہشت گردی کی کمر توڑ دی اور اس جنگ کو جیتا. تو یہی ایک موقع ہوتا ہے جب آپ اس قسم کے کرائسس کا سامنے کا، آپ نے خود حوالہ دیا کہ نہ یہ کوئی شیعہ سنی دیکھتا ہے، نہ مسلم غیر مسلم دیکھتا ہے، نہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی 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 یا کسی اور جماعت کا ایم ایم اے کا فرد دیکھتا ہے، یہ تو انسان دیکھتا ہے اور انسان کو مارتا ہے. تو جب اس طرح کے کرائسس ہوں تو دیز آر مومنٹس ٹو کریٹ یونٹی. یہ ایک ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جو آپ اپرچونٹی بنا سکتے ہیں اگر آپ اتفاق اور اتحاد پیدا کریں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ سم ہاؤ ہماری یہ اب ایک کنسسٹنٹ ان کی جو دیکھ کے رویے کے اس کے بعد ایک رائے ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس اہل نہیں ہیں کہ وہ ملک کے اندر یونٹی فورج کر سکیں. وہ بہت ان کی اپنی ایگو سٹرونگ ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ مل کر یا کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ وہ تنہا اس مشن میں کامیاب ہو جائیں، لیکن جو تجربہ ہے، جو معلومات ہیں اس ریاست کے مسائل کی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص تنہا اچھا کہیں ایسا تو نہیں سر، عمران خان صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایگو انا، اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ سے مراد آپ کی پارٹی کو پسند نہیں کرتے. ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسی ایگو ہو کہ وہ اس ایگو کی وجہ سے ہی آپ کو ساتھ نہیں بٹھا رہے، لیکن کہ ایسا تو نہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی ایسی تنقید ہو رہی ہے کہ اب عمران خان بالکل انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے میرے ساتھ تعاون نہیں کرنا تو پھر میں ان کی طرف ہاتھ کیوں بڑھاؤں؟ میں نے آپ کو مثال دی نا کہ جب یہ دھرنا دے کے بیٹھے تھے تو آپ دیکھیے کہ آخر ہر انسان کی کسی نہ کسی درجے میں کچھ سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. یہ کنٹینر پہ چڑھ کے جو ہمارے خلاف مغلظات بولا کرتے تھے، ہم نے تو ان چیزوں کو راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا اور ان کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھایا. اور ہم نے ہمیشہ جب بھی انہوں نے کوئی ایسی اسپیکر کی طرف سے یا کسی اور سطح پہ کوئی بات ہو، از خود اپوزیشن نے ہمیشہ ہر نیشنل کرائسس کے موقع پہ اپنا تعاون حکومت کو غیر مشروط طور پہ پیش کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب یہ کشمیر کا واقعہ ہوا، دیکھیے ہم نے کئی دفعہ کہا کہ پرائم منسٹر تمام ملک کی قیادت کو بلائیں، اور اگر ہم سب ایک ٹیبل سے بیٹھ کے مودی کو اور دنیا کے عالمی ضمیر کو ایک پیغام دیں گے کہ پاکستانی قوم مل کر اس کی مذمت کرتی ہے اور ہم سب اس کے لیے ایک ہیں، اس کا ایک بڑا میسج دنیا کو تو جو جائے گا سو جائے گا. کشمیر کی ویلی میں بہت اچھا میسج جائے گا، لیکن انہوں نے نہیں کیا ایسا. وہ somehow سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہائر پیڈسٹل پہ ہیں، باقی لوگ سب ان کی ذات کے علاوہ اس ملک کے بدخواہ ہیں، وہ چور چکے ہیں، اور ایک سیلف رائٹیسنس کا ان کو بہت زیادہ اپنے بارے میں گمان ہے. اگرچہ یہ بہت ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کے بارے میں ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. میری سٹرونگ ریزرویشنز ہو سکتی ہیں کہ یہ حکومت کتنی کلین ہے، یہ حکومت کتنی دیانتدار ہے، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں، اور اگر یہ ملک مضبوط ہوگا، اگر اس ملک کی معیشت ہوگی، اگر اس ملک کا مستقبل بہتر ہوگا تو پھر سیاست بھی ہوگی، ہم سب کا مستقبل بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذاتی انا سے، ہمیں اپنے ذاتی حصار سے نکلنا چاہیے، اور جب بھی کوئی ملک کے لیے بڑا چیلنج ہو تو اپنے اختلافات پس پشت رکھ کے ہمیں ایک قوم بن کے کام کرنا چاہیے. رائٹ. آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ٹائیگر بنائی عمران خان صاحب نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی اپوزیشن کو اعتراض ہے. اس کے علاوہ جو ریلیف پیکج ہے اس کو کیسے دیکھتی ہے اپوزیشن؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آلموسٹ $8 بلین کا 1200 ارب سے زائد کا پیکج ایک تھا، اور ایک کل پیکج عمران خان صاحب نے دیا. بریک کے بعد احسن اقبال صاحب.
بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز احسن اقبال صاحب. احسن صاحب, جو کرونا ٹائیگر فورس عمران خان صاحب نے بنائی, اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا بھی رد عمل آیا اور مسلم لیگ نواز کا بھی, اور دونوں نے کہا کہ یہ نام شاید ٹھیک نہیں ہے. اگر تو اس میں عمران خان صاحب انصاف کا لفظ استعمال کرتے, یا نمل کا لفظ استعمال کر دیتے, یا شوکت خانم کا لفظ استعمال کر دیتے, تو پھر تو ایک اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن نظر آتی. ٹائیگر تو سمبل آف بریوری یا کریج لیا جاتا ہے, اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے اپوزیشن کو؟ دیکھیے, اس کے اوپر جو ہے وہ کانسیپٹ کا اعتراض ہے کہ یہ اگین جیسے کہ بغیر سوچے سمجھے یہ اعلان کر دیتے ہیں اور نہ مشاورت کرتے ہیں اور نہ کوئی پلاننگ کرتے ہیں. دیکھیے, جو کرونا وائرس کی وبا ہے, اس کا مقابلہ آپ سیلاب کی صورتحال سے یا زلزلے کی تباہ کاری سے نہیں کر سکتے. جب زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے تو بے خوف آتش نمرود میں کود جانا ہی بڑی بہادری ہوتی ہے, اور جو والنٹیئرز ہیں ان کا صرف ایک مشن ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ متاثرین تک پہنچیں, متاثرین کا ہاتھ پکڑیں, متاثرین کو کسی طرح پناہ گاہ کی طرف لے کر آئیں. کرونا وائرس میں صورتحال وہ نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ احتیاط کے بغیر اور پروٹیکشن کے بغیر متاثرہ علاقوں میں جائیں گے, متاثرہ لوگوں سے ملیں گے, تو آپ خود بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں, اور ٹائیگر فورس کو بچانے کے لیے ایک اور ٹائیگر فورس شاید کھڑی کرنی پڑ جائے. تو لہٰذا کوئی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس ٹائیگر فورس کی تربیت کا کیا بندوبست ہے, ان کی پروٹیکشن کا کیا بندوبست ہے. محض اعلان کر دینا کہ یہ فورس چلی جائے گی اور کوئی بہت بڑا کارنامہ کرے گی, ایک سیاسی ناٹک ہے. پھر ہم نے جو دیکھا ہے کہ ان کے ایم این ایز اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ان کی فہرستیں بنا کے ضلعی انتظامیہ کو بھیج رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نوٹیفائی کیا جائے کہ یہ ٹائیگر فورس ہوگی. تو یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تو ہو سکتا ہے اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے سے وہ زیادہ یہ ان کو خود بیمار کرنے کا بھی ایک خدا نخواستہ اقدام بن سکتا ہے, چونکہ اس میں کوئی انہوں نے تیاری نہیں کی, کوئی ہوم ورک نہیں کیا. اس سے بہت بہتر تھا کہ ملک کے اندر جو سول ڈیفنس کا ایک ڈھانچہ ہے, اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں. اب دیکھیے, پنجاب کے اندر 2021 تک بلدیاتی اداروں کی مدت تھی. حکومت نے کیا کیا ہے کہ ان کو 10-12 مہینے پہلے ایک غیر قانونی قانون پاس کرا کے جلد بازی میں ان کو وقت سے پہلے توڑ دیا. جو غیر آئینی طور پہ ان کو برطرف کیا گیا, ان کی ابھی مدت رہتی تھی, اور ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا ہے جو 4-6 مہینے سے کولڈ سٹوریج میں پڑا ہے. اب اگر اس وقت وہ بلدیاتی ادارے ہوتے تو 2 لحاظ سے بہت اہم کام ادا کر سکتے تھے. ایک, وہ لوگوں میں اویئرنیس کرانے کے لیے گراس روٹ لیول پہ ان کی پینیٹریشن ہے, وہ لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے تھے, لوگوں میں احتیاطی تدابیر کو مقبول کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے تھے. اور دوسرے سطح پہ جو کاؤنسلر ہوتا ہے محلے کا, وہ جانتا ہے کہ کہاں پہ کوئی ضرورت مند ہے, کہاں پہ کوئی بیوہ ہے, کہاں پہ کوئی دیہڑی دار ہے, اور اگر کوئی ریلیف ایفرٹ ہے تو اس کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو واقعی مستحق ہیں, چونکہ ان کی جڑیں نہایت گراس روٹ لیول کے اوپر ہوتی ہیں. اب انہوں نے نہ بلدیاتی اداروں کو بحال کیا ہے, اگر یہ اپنا وہ قانون واپس لے لیں تو وہ فوراً بحال ہو. اچھا, سوری فار انٹرپشن, وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب تو آپ لوگوں پر تنقید کرتے تھے اور پیپلز پارٹی پہ کہ آپ لوگ بلدیاتی اداروں کے خلاف ہیں, آپ طاقت کا ارتکاز چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں میں, آپ بلدیاتی نظام نہیں بنانے دینا چاہتے. اب ان کی 1.5 سال سے زیادہ حکومت ہو چکی ہے پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر بھی, تو انہوں نے نئے الیکشن کیا خاک کروانے تھے؟ انہوں نے پہلے سے جو منتخب حکومتیں تھیں بلدیاتی, ان کو بھی مفلوج اور جو ہے وہ سسپینڈ معطل کر کے رکھ دیا ہے. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیکھیے نا بڑی بدنیتی ہے, اور یہ بھی ایک یو ٹرن ہے. جہاں پہ یہ حکومت اتنے یو ٹرنز لے رہی ہے, تو انہوں نے بلدیاتی انتخابات یا اداروں کے حوالے سے بھی ایک یو ٹرن لیا کہ وہ ادارے جو کام کر رہے تھے ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا, ان کی مدت ختم کر دی. تو میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ اس کیس کی ڈیلی سماعت ہونی چاہیے, اور فوری طور پہ بلدیاتی اداروں کو, پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے کہ اس کا حق نمائندگی سلب کر لیا گیا ہے گراس روٹ لیول کے اوپر. ان اداروں کو بحال کیا جائے تاکہ لوگوں میں
یہ ادارے اپنا کام کر سکیں, اس وبا کے خلاف وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں, اور جتنا وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں صوبائی حکومت بھی شاید اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی. رائٹ, اب ذرا پیکج کی طرف آتے ہیں سر. 1200 ارب کا ایک پیکج آیا کل, کنسٹرکشن کی پوری جو اس کو بلکہ صنعت کا درجہ بھی دیا, اور اس کے بارے میں پیکج مناسب نہیں ہے کیا؟ اس کے اوپر کوئی آپ اس میں ایڈیشن تو ہو سکتا ہے یا اس کے اندر بھی کوئی خامی نظر آ رہی ہے آپ؟ دیکھیے نا, یہ پیکج جتنا بھی اب عوام کو بالخصوص جو غریب طبقے ہیں انہیں ریلیف دیا جائے وہ کم ہے, چونکہ کافی حد تک معیشت ہماری نہیں پوری دنیا کی معیشت کھڑی ہو گئی ہے اس وائرس کی وجہ سے. لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ حکومت ایسے اقدامات اٹھائے جس کا اکراس دا بورڈ سب کو فائدہ ہو, پوری معیشت کو, تمام سیکٹرز کو فائدہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک شعبے کو آپ دے دیں باقی شعبوں کو نظر انداز کریں. اب 2-3 اقدامات ایسے ہیں کہ جن سے پوری معیشت کو ایک دم سٹیمولس مل سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں بین الاقوامی مارکیٹس میں وہ کریش کر چکی ہیں, اور حکومت اس وقت دونوں کے اوپر بہت زیادہ منافع خوری کر رہی ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ اسے 70 روپے پہ لایا جائے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پہ, اس سے ایک دم انفلیشن کم کرنے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی اور بزنس کو بھی فائدہ ملے گا. دوسرے نمبر پہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں, جو پالیسی ریٹ ہے, اسٹیٹ بینک نے وہ بہت زیادہ کر رکھے ہیں, اور ان میں ابھی مزید 2% کمی کی گنجائش ہے, اور اس سے اگر یہ کمی ہوگی تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں بڑی کمی ہوگی. تیسرے نمبر پہ چونکہ بین الاقوامی سطح پہ توانائی کے شعبے میں قیمتیں گر گئی ہیں, کریش کر گئی ہیں, تو حکومت کے لیے بھی جو تیل گیس امپورٹ کرتی ہے بڑی بچت ہے اس میں, لہٰذا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ 33% کمی کی جائے. اس سے صارفین کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے بزنسز کو بھی فائدہ ہوگا, ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمی ہوگی. اسی طرح جو بسپ ہے یہ تقریباً 4.5 ملین خواتین کو جو نادار ہیں, غریب ہیں, کور کرتی ہے. بسپ کے پاس تقریباً 3.5 ملین اور غریب نادار خواتین کا ڈیٹا موجود ہے. تو ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ بسپ کا دائرہ کار 4.5 سے بڑھا کے 8 ملین تک کر دیں, کم از کم اس سے 80 لاکھ جو پورسٹ آف دا پور خواتین ہیں, گھرانے ہیں, ان تک امداد پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہو سکے گا. تو لہٰذا حکومت نے اس پیکج میں جو فگر بنائی ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو بہت آرٹیفیشل ہے, اس لیے کہ اس میں 280 ارب کے قریب غالباً سبسڈی رکھی ہے جو گندم کے لیے دینی ہے. اب اس کا کرونا وائرس سے تعلق نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی انہوں نے گندم تو ویسے بھی خریدی تھی, وہ ہر سال خریدی جاتی ہے اور ہر سال حکومت اس کے لیے سبسڈی کا اعلان کرتی ہے. اسی طرح اس پیکج میں وہ ریفنڈز کے جو حکومت نے بزنس کو ویسے ہی دینے تھے وہ بھی سارے ڈال دیے ہیں. تو حکومت نے بہت ساری لائبلٹیز جو اس نے ویسے ہی اتارنی تھیں وہ ساری پیکج کا نام دے کے اسے 1200 ارب بنا دیا ہے. اصل میں اس میں میرا خیال ہے 200-400 ارب ہی ہوگا جو ریل ہوگا. لیکن جتنا بھی ہے اس کی تقسیم کے اندر بے حد ضروری ہے کہ اس کو سیاست سے بالا تر رکھا جائے. بالکل, ڈسبرسمنٹ جو ہے ڈسبرسمنٹ بڑی فیئر ہونی چاہیے. یہ ایک بریک پہ جانا ہے لیکن اس سے پہلے ایک چیز مجھے بتا دیں کہ دیکھیں اکانومی تو بالکل اس وقت پہیا جام ہو چکا ہوا ہے. اگر اسی طرح سے معاملہ رہتا ہے تو اس اپریل سے لے کر بائی دی اینڈ آف جون جو حکومت کا ٹیکس ریونیو ہے اس میں کم از کم 600 ارب روپے کی کمی ہو جائے گی. پہلے بھی ٹیکس کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ یہ اچیو نہیں کر سکے, تو یہ مجموعی طور پر 1000 ارب کا شارٹ فال یہ ہو جائے گا. اگر بجلی گیس میں پہلے بھی اس میں سرکولر ڈیٹ بہت زیادہ موجود ہے, اگر اور کم کر دیتے ہیں تو اس سے وہ اور انفلیٹ کر جائے گا. ایکسپورٹ آپ کی نہیں ہو رہی ہے, باہر سے ریمیٹنس آنا بھی بند ہو جائے گی کیونکہ باہر جنہوں نے پیسے بھیجنے ہیں وہ بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے سر. دیکھیے نا, اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ جو ملک کے چیلنجز ہیں یہ کسی ایک لیڈر, کسی ایک پارٹی اور کسی ایک ادارے کے بوجھ سے بہت بڑے ہیں. کوئی اپنی اکیلی قابلیت سے انہیں پورا نہیں کر سکتا. یہ جو کرائسس ہے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم سب مل کر اپنی صلاحیتوں کو یکجا کریں اور بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کریں. اس وقت ہمیں یونیفائرز کی ضرورت ہے, ہمیں ڈیوائیڈرز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یکجا کرنے والے اقدامات کی ضرورت ہے, ایسے اقدامات کے جو قوم کو اکٹھا کریں. ایسے اقدامات ملک کے لیے مہلک ہوں گے جس سے ہم انتشار میں جائیں یا جس سے ہم تقسیم کی طرف جائیں. تو جو آپ نے خدشات کا اظہار کیا ہے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. سنگین چیلنج, پہلے ہی ہم اس کرونا وائرس سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ حکومت کی معیشت جو ہے وہ اس سطح پر آ گئی ہے کہ یہ بجٹ شاید 2+2=4 نہیں کر سکیں گے. یہ تو ان کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ کرونا وائرس نے ان کو بیل آؤٹ دے دیا ہے, ان کی نالائکی
اور ان کی ناکامی پہ اب پردہ ڈل جائے گا کرونا وائرس کا. وگرنہ کرونا وائرس سے پہلے ہی یہ تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لے چکے تھے, ہماری گروتھ ریٹ کریش کر چکے تھے, ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی تھی, ایک کے بعد دوسری صنعتیں بند ہو رہی تھیں. یہ تو اب آ کے پہیا لاک آؤٹ ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے جو ان کی اقتصادی پالیسیاں ہیں انہوں نے تو انڈسٹریز کو بند کر دیا تھا. آپ کو معلوم ہے ساری آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی تھی, ٹریکٹر انڈسٹری بند ہو چکی تھی, جو ہمارے ہاں یہ اپلائنسز کی انڈسٹری ہے وہ بند ہو گئی تھی, ڈیمانڈ ختم ہو چکی تھی, انٹرسٹ ریٹ آسمان پہ جا چکا تھا. تو یہ تو اب اس تباہی کے بعد ایک بہت بڑی نئی تباہی آ گئی ہے, لہٰذا اس کا مقابلہ تبھی ہو سکتا ہے کہ صحیح فیصلے اٹھائے جائیں, صحیح اقدامات ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا آپ سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں, چونکہ احسن اقبال صاحب بھی ضمانت پر, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ضمانت پر, شہباز شریف صاحب بھی ضمانت پر, بلکہ شہباز شریف صاحب کو تو اب 17 اپریل کو دوبارہ نیب نے بلا لیا ہے, اور نیب کے خلاف مسلم لیگ نون کا موقف سب کے سامنے ہے. تو اب یہ وبا, اس کی آفت, اس کا عذاب, یہ پریشانی, چیلنج, یہ تو انشاءاللہ گزر جائے گا جتنا جلدی ہو سکے. اس کے بعد واپس بیک ٹو دی اسکوئر ون ہوں گے ہم, یعنی جیسے ٹینشن پہلے موجود تھی حکومت اپوزیشن کی, یہ کیا ہوگا بریک کے بعد؟ بریک کے بعد خوش آمدید. احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویسے تو تحریک انصاف کی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک ہوتا ہے لو ہیٹ ریلیشن, ان کا لو ہیٹ ریلیشن ہی, ان کا ہیٹ ریلیشن ہی ہے, صرف وہ سب کے سامنے ہے کتنا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. لیکن ایک شخصیت ہے مسلم لیگ نواز کی اور ایک شخصیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اتنا مسلم لیگ نون کی احسن اقبال صاحب کی طرف سے ان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹس نہیں آتی ہیں جتنی پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید صاحب کی طرف سے آتی ہیں. تو یہ مراد سعید صاحب کو اتنی محبت کیوں ہے احسن اقبال صاحب سے؟ ذرا جلدی سے دکھا دیں. مختلف اوقات پہ جو کچھ بولتے رہے ہیں مراد سعید صاحب احسن اقبال صاحب کے بارے میں, وہ سنوائیں ذرا, پھر بات کرتے ہیں احسن صاحب سے. سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پیسہ نواز شریف نے کھایا, یہ پیسہ احسن اقبال نے کھایا, یا کس کے اکاؤنٹس میں گیا؟ اب آئی ایس آئی بھی ہے, آئی بی بھی ہے, ایف بی آر بھی ہے, اے سی سی پی بھی ہے, تمام ادارے ہیں نا, وہ پتہ لگے. مطلب ڈاکومنٹس تو میرے پاس ہے, پیسہ تو گیا, پاکستان کے خزانے کو 50 ارب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. یہ کھایا کس نے ہے اور لینا واپس ہم نے کس سے ہیں؟ ایک پروجیکٹ کے اندر 50 ارب کی چوری آپ کی پکڑی گئی ہے. 17 پروجیکٹس نیب کو اور پرائم منسٹر کے کمیشن کو میں دے چکا ہوں. پھر یہ احسن اقبال کا بھائی مصطفیٰ کمال, اس کو پہلے پنجاب کے ہارٹیکلچر ٹاسک فورس کا چیئرمین لگاتے ہیں, پھر 9 ٹھیکوں کی بارش کر دیتے ہیں ان کے اوپر, اور کوئی کمپٹیشن نہیں, کوئی بیڈنگ نہیں, صرف شہباز شریف کے ایک حکم پہ کہ جو احسن اقبال کا بھائی ہے, اس کا بیوٹیفیکیشن میں اور پودوں میں بڑا ایکسپیرینس ہے, اس کو تمام پروجیکٹ دیے جائیں. یہ ہے جو احسن اقبال سے میں نے 5 سوال کیے تھے. ایک پروجیکٹ کے اندر تقریباً 50 ارب سے زیادہ پاکستانی قوم کو انہوں نے ٹیکہ لگایا ہے. کہ احسن اقبال ایک تو 50 ارب سے زیادہ پاکستانی قوم کو آپ نے نقصان پہنچایا تھا, وہ کیس ہم نے کمیشن بھیج دیا ہے. اس احسن اقبال نے پاکستانی خزانے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, جاوید ساجد جیسے فرنٹ مین رکھے اور ملک کو یہاں پہ دیوالیہ کی طرف لے کے گئے. احسن اقبال صاحب, آپ نے کہا تھا کہ میں مراد سعید کو نوٹس بھیج رہا ہوں, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بھول جاؤ گے, میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا. جی احسن صاحب, یہ کوئی پرانی محبت ہے مراد سعید صاحب کی آپ سے خصوصی, یا یہ حکومت میں آنے کے بعد ہوئی ہے؟ یہ مراد سعید صاحب کی مجھ سے محبت نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ یہ بہتان کے ذریعے, یہ کردار کشی کے ذریعے لوگوں میں ایک زہر اگل کے مخالفین کو پگڑی اچھال کے اپنی سیاست کرتے ہیں. دیکھیے, انہوں نے کہا 50 ارب کی کرپشن کی ہے, تو آج وہ سارے ادارے گنا رہے تھے نا, آئی ایس آئی, آئی بی اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے, یہ سارے کس کے پاس ہیں؟ ان کے پاس ہے نا. 2 سال ہو گئے ہیں, کیوں نہیں پکڑا؟ ایک کیس ثابت نہیں کر سکے. اب بات یہ ہے کہ جو میرے خلاف بھی کیس بنایا بالآخر, وہ یہ مراد سعید صاحب نے جتنے الزامات لگائے ان میں سے کوئی کیس نہیں بنا تھا. میرے خلاف ڈھونڈ کے بڑی محنت کے بعد جو کیس بنا جس میں مجھے گرفتار کیا گیا, وہ یہ تھا کہ جناب آپ نے نارووال جیسے ایک چھوٹے ضلع کے اندر ایک نیشنل سپورٹ سٹی جیسا بڑا منصوبہ کیوں بنایا؟ آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور نارووال میں اس منصوبے کی منظوری دی.
جو کہ میں نے حیثیت میں نہیں دی ہوئی تھی, جو فورمز ہیں ان کی منظوری تھی. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ میرے خلاف کوئی ایک پیسے کا, میں نے پہلی پیشی پہ سوال اٹھایا کہ جناب احتساب عدالت کے اندر جج صاحب سے کہ ان سے پوچھیں کہ کوئی میرے خلاف ان کے پاس کمیشن, کک بیک, مالی بدعنوانی کا ثبوت ہے. تو نائب نے کہا نہیں جی, ان کے اوپر الزام ہے اختیارات کے ناجائز استعمال کا, نارووال کے اندر منصوبہ بنانے کا. تو میں نے کہا وہ اگر نارووال میں کوئی منصوبہ بنا ہے تو مجھے اس پہ فخر ہے, چونکہ نارووال نہ ہندوستان میں نہ اسرائیل میں, وہ بھی پاکستان میں ہے اور وہاں کے لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں, ان کا بھی حق ہے کہ وہاں منصوبے بننے چاہیے اور ترقیاتی منصوبے ہونے چاہیے. تو کسی ملک کے اندر ایک کھیلوں کا منصوبہ بنانا اگر جرم ہے یا اختیارات کا ناجائز استعمال ہے تو میں کہا جی مجھے فخر ہے اس ناجائز استعمال کے اوپر, یہ دراصل درست استعمال ہے. تو یہ صرف جھوٹ ہے جس کا یہ سارا, حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں ایک سپورٹ سٹیڈیم بنائیں گے, تو اگر آپ نے ایک بنا دیا تو اس میں کیا مطلب مسئلہ کیا ہے؟ تو میرا مقصد ہے کہ یہ جتنے الزامات لگائے گئے میرے اوپر, آفٹر آل نیب ان کے پاس ہے, آئی ایس آئی ان کے متحد ہے, آئی بی ان کے متحد ہے, سارے ملک کے ادارے حکومت ان کے پاس ہے, تو کیوں نہیں انہوں نے, یہ تو بڑے نالائق ہیں کہ 50 ارب کی میں نے چوری کی اور 2 سال سے ان کو اس کا سراغ نہیں مل سکا کہ وہ 50 ارب میں نے کیسے کھایا, کدھر کمایا. تو یہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس طرح کے جھوٹ کے اوپر ان کا سارا کاروبار چلتا ہے. مخالفین کی کردار کشی کرو, اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی کرپشن اس حکومت کے دور میں ہو رہی ہے اور جو ہوئی ہے اور اس وقت بھی جاری ہے, آپ دیکھیں گے جب یہ اتریں گے تو ان کی ساری کہانیاں لوگوں کے سامنے آئیں گی. بڑے بڑے مگرمچھ, ایک لائٹر نوٹ پہ سوال, کا منصوبہ, ایک لائٹر نوٹ پہ سوال, اگر آپ پاور میں آ جاتے ہیں 2023 میں تو ان کے ساتھ مکھ تو نہیں کر لیں گے وہ پیپلز پارٹی والا, یا ان کا احتساب ہوگا واقعی طریقے انصاف کا؟ نہیں, ایک ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک شفاف احتساب کا نظام ہونا چاہیے جو سیاسی ایجنڈے پر نہ چلے, جو حقائق کے اوپر چلے اور جو ٹرانسپیرنٹ انداز میں چلے. اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مخالفین کو اندر کرنا. دیکھیے نا, اب میرے خلاف جو مقدمہ بنایا, جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف مقدمہ بنایا, ہمیں عدالت نے ضمانت نہیں دی. عدالت کے ساتھ ساتھ ہمیں پورے میڈیا نے ضمانت دی. میڈیا کے وہ اینکرز, وہ صحافی, سینئر صحافی جو سیاسی طور پہ ہم سے مخالفت رکھتے تھے, انہوں نے بھی آ کے گواہی دی کہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں, ہم اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اسی طرح رانا ثناءاللہ صاحب کو جب انہوں نے پکڑا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی کس طرح حکومت کا جھوٹ سامنے آیا. ابھی خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو بیل ہوئی ہے سپریم کورٹ میں وہاں موجود تھا. جو سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان ہیں, پوچھتے رہے نیب سے کہ بھئی کوئی ہمیں ایک ٹھوس بنیاد فراہم کر دیں کہ ہم ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دیں. نیب آئیں بائیں شاید, انہوں نے 3 دفعہ سوال کیا, کوئی ایک ہمیں ٹھوس گراؤنڈ دے دیں. تو یہ سارا جو ان کا عمل تھا احتساب کا, وہ ایک فارس تھا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپوزیشن کو ڈرایا جائے. ہم نے یہ کہا کہ ہم اس طرح ڈرنے والے نہیں ہیں. آخری سوال سر, سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این سے سوال کر رہا ہوں. صدر پی ایم ایل این کے بارے میں آج 4 اپریل ہے, 17 اپریل کو شہباز شریف صاحب کو بلا لیا نیب نے, پیش ہوں گے؟ دیکھیے, ہم نے ہمیشہ نیب کے تمام جو طلبی کے نوٹس ہیں ان کو آنر کیا ہے. ہم جاتے رہے ہیں اور اسی لیے ہم یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جب ہم ان کی تحقیقات میں تعاون کرتے ہیں تو پھر گرفتار کرنے کا کیا مقصد ہے کہ اگر آپ سے کوئی فرار حاصل کرے یا کوئی آپ سے تعاون نہ کر رہا ہو. تو شہباز شریف صاحب پہلے بھی جاتے رہے جب کبھی نیب نے بلایا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں کہ اس وقت جب پوری قوم کرونا کے ساتھ لڑ رہی ہے, عمران صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ شریف خاندان ہے, وہ پی ایم ایل این ہے. ایک طرف شہباز شریف صاحب کو بلا لیا, دوسری طرف نواز شریف صاحب کو سمن جاری کیے کہ 31 مارچ کو آ کر پیش ہوں, جبکہ ملک کے تمام بارڈر اور فلائٹیں بند تھیں. لطیفہ دیکھیں نا آپ کس قسم کے لطیفے کرتے ہیں. اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے. تو ان کا ایجنڈا تو ملک کی خدمت نہیں ہے, ان کا ایجنڈا تو کرونا سے لڑنا نہیں ہے, ان کا تو ایجنڈا ونڈکٹیو ہے, ایک انتقام کے اوپر مبنی ہے. تو ایسے تو ملک نہیں چلتا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این, سابق وزیر داخلہ اور سابق وزیر برائے پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز ہمارے ساتھ تھے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।